बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। हम कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये जो बात की है कि तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप्स के साथ इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, अगर वो हथियार डालने के लिए तैयार हो जाए तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ रोज़ कबल इस किस्म की स्टेटमेंट दी थी और उसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया था। लेट्स सी कि हारून साहब इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से मरियम साहबा ने जो इख्तलाफ के ऊपर बयानात दिए हैं वो तो आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसका हारून साहब से तजिया लेंगे। मगर मरियम साहबा ने ये जो शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया है लंदन के असासे बहाल होने के बाद, इस सूरत हाल के ऊपर भी बात होगी। चेयरमैन नैब का मामला है, अभी तक नहीं सुलझ सका। कोई नया चेयरमैन नैब आएगा या फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के ही ओहदे के हवाले से उन्हें तौसीह दी जाएगी। बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपना बड़ा रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान में अमन अमल को बहाल करने के लिए, उसके बावजूद अपनी हज़ीमत को छुपाने के लिए अमेरिका ने यही सोचा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। यूएस के सेनेट के अंदर जो बिल पाकिस्तान से रिलेटेड और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड पेश किया गया है, उसकी क्या अहमियत है और क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं? हारून साहब इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, सियासत में बलोचिस्तान भी इम्पोर्टेंट है, ज़रा बलोचिस्तान की बता दें क्या सूरत हाल बाद में करते हैं। बात लगता ये है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, बाद में बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म बड़ा मुश्किल। आप तो कल तक कहते थे मैंने कहा था चांस पैदा हुआ है, मगर अब ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है, ये 55,000 ट्रांजैक्शंस, वादा मुआफ गवाह कतार दर कतार। मंशा साहब को अटैक हुआ है, उनके बैंक से ट्रांजैक्शन हुई थी। कौन मंशा? एक ही मंशा है जो नवाज शरीफ की मंशा पे चलते थे। हेमरेज हो गया, हेमरेज। बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ के रास्ते में 3 रुकावटें हायल हैं। क्या? नंबर 1 तो अब यही केस है। अब जजों के पैनल तोड़ेंगे अगर, तो लोग इज़हार ताज्जुब करेंगे और रिएक्शन होगा। अब आसान नहीं रहा, पहले तो तोड़ दिए थे। अब वो सबूत जो हैं वो बहुत ठोस हैं, और अगर जो बराह रास्त तो नहीं थे, उसके कंपनी का मालिक बेटा था। बेटा कहता पता नहीं सलमान क्यों भागा है, अली इमरान क्यों भागा हुआ है। बाकी रह गया इंटरनेशनल सादिक और अमीन। जहालत की कोई हद नहीं है। अब क्या इसमें जहालत है? अल्लाह के कितनी दफ़ा आपको बताया, सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ सादिक अमीन कभी किसी के लिए बरता गया ही नहीं। कभी तारीख़ इंसानी में खलीलुल्लाह तो थे, ठीक है, और कलीमुल्लाह भी थे, मगर सादिक और अमीन कोई नहीं था। ये जहालत है जो आइन में जारी है और जिसका सियासतदानों को इतनी दफ़ा बताया है, इन पर कोई असर नहीं। इनके सामने कुरान की आयत पढ़ दें, ये उसमें भी गौर करने के लिए तैयार नहीं होते। अक्ल तमाम बुलहब, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बुलहब। इस अक्ल की मजम्मत करता है। अक्ल की तो कोई बुरी चीज़, अक्ल तो बड़ी, यानी दानिश तो सबसे बड़ा वस्फ़ है इंसान का। खुद हदीस ये कहती है, सादिक और अमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ सैंक्शन नहीं दे रहे। उसने कहा कि 2 काम किए शहबाज शरीफ ने इस हफ्ते। एक तो उसने ये कहा मज़ार कायद-ए-आज़म पे कि मफाहमत न मज़ाहमत, 2003 में शफाफ इलेक्शन। दूसरा एक इंटरव्यू में उसने कहा कि सज्जाद अली शाह के ज़माने में जहांगीर करामत हमारा तख्ता उलट सकते थे, उन्होंने जमहूरियत को मौका दिया। इसका क्या मतलब, किस पे तनकीद हो रही है? तीसरा उसने कहा मैंने कहा था मुशर्रफ को साथ ले जाए अमेरिका कारगिल के बाद, नहीं मान गए मगर नहीं लेकर गए। किस पे तनकीद हो रही है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि मैं तो ट्राई पूरी कर रहा हूँ, नाराज भी कर रहा हूँ। उसने नवाज शरीफ ने जवाब में क्या कहा? उसने कहा सवाल ये है ही नहीं, सवाल यह है कि आइन शिकनों को मौका नहीं दे सकते। 83 से 99 तक तो ये फिक्रा उसने कभी नहीं कहा था। एट द प्राइम ऑफ हिज पॉलिटिक्स ही नेवर सेड दिस। एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कहा जाओ कमीशन पूरा कर रहूंगा। भुट्टो जो मेरे इसको देख के खून खोलता है, ये मुल्क के गद्दार हैं, ठीक है ना।
حمزہ شہباز سے کس چیز کے اوپر ان کو کنسرنز ہیں؟ تحفظات کیا ہیں؟ یہ دیکھیے نا، سیاست میں کئی پہلو ہوتے ہیں، سیاست اتنی سادہ چیز نہیں ہے، اٹ از این آرٹ۔ مریم نے الیکشن لگا آزاد کشمیر کا، پیپلز پارٹی سے زیادہ کرپٹ تو نون لیگ نہیں ہے، کرپٹ تو ہے۔ کتنی سیٹیں ملی؟ 4 5 بمشکل۔ پیپلز پارٹی کو ملی 11۔ سیالکوٹ کا لڑا، یہ تو نہیں جیتے، بریار خاندان جیتا، 30 کروڑ روپے اندازہ خرچ کیے، اور اندازہ ہے کہ 50 کروڑ روپے حکومت نے خرچ کیے، سوئی گیس اور بجلی کا کنیکشن اور سڑکیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بلدیاتی الیکشن چھاونیوں میں کس نے لڑے؟ شہباز شریف، حمزہ شہباز، پھر وہ جیتے۔ الیکٹیبلز کی اکثریت اچھے امیدواروں کی ان کے ساتھ ہے، پارٹی کے عہدیداروں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ 10-12 آدمیوں نے میسج بھیجا نواز شریف کو، بھائی جان یا واپس آؤ یا حوالے کرو، 2 کشتیوں میں آدمی سوار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مریم نے کہا جی کہ میرا بیٹا الیکشن نہیں لڑے گا، الیکشن لڑنے کا تو فیصلہ ہو چکا تھا، آپ چچا کو میسج دے رہی ہے۔ چچا نے نہیں سنا تھا کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جاتا، چچا نے نہیں، ایک دوسرے کو یہ خوب جانتے ہیں۔ وہ لیگیسی چاہے گا شہباز شریف کے بیٹی کے پاس چلی جائے اور بیٹی سے چلی جائے وہاں، اور نواز بیٹے کے پاس اور نواز شاید یہ وہی بھٹو خاندان کا، بھٹو خاندان سے بہت متاثر ہیں، بعض اوقات آدمی اپنے مخالف سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ کن کی طرف کہہ رہے ابا ہیں؟ ان کے چلے گئے دنیا سے میاں شریف صاحب، وہ عملی آدمی تھے، اس وقت سے ان کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب۔ اچھا، ایموشنل بیلنس نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پاگل ہو گئے، بس یہ شارٹ ٹرم میموری پہ متاثر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، مریم صاحبہ کن لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں اور چچا کو اور ان کے حامیوں کو؟ ان کے حامی کون ہیں چچا کے؟ چچا کے حامی کون ہے؟ اکثریت خواجہ آصف جو کہتا ہے ڈی این اے میرا بدل گیا، باقیوں کا بھی بدل گیا۔ اچھا، رانا تنویر حسین صاحب؟ رانا تنویر حسین، وہ اسپیکر صاحب کو کیا نام تھا؟ ایاز صادق صاحب۔ ایاز صادق صاحب، وہ ایک کاپی لگتا ہے کبھی کبھی شاہ محمود قریشی کی، دونوں اس طرح بات کرتے ہیں کہ سچ بھی بول رہے ہوں تو یقین نہیں آتا۔ لیکن ہارون صاحب، شہباز شریف بھی تو خود کو مضبوط کرنے کے لیے کسی سے رابطہ کریں گے، چودھریوں کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ چودھریوں کے ساتھ رابطہ ہے ان کا، چودھریوں نے یہ آپشن رکھ چھوڑا ہے، اگر عمران خان نے ترک کر دے تو شہباز شریف۔ حالانکہ نواز شریف نے آخری وقت پر مجید نظامی نے جو ملاقات طے کرائی تھی، وہ آخری وقت پر وہ چلنے والے تھے تو میسج آیا کہ نہیں آ سکتے۔ چودھریوں کے ساتھ یعنی کہ ان کے رابطے ہیں، لیکن ہارون صاحب شہباز شریف جتنے بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا نا، اگر شہباز شریف بلاول نے نہیں کر دیا معاف، جس کو کہتا ہے، جس کے باپ کو کہتا ہے سڑکوں پہ گھسیٹوں کا، اور ایک سڑک پہ نہیں، 4 شہروں کی سڑکوں پہ، ایک سڑک پہ گھسیٹ کے کام نہیں چلے گا۔ لاڑکانہ، لاہور، کراچی اور پشاور، 4 شہروں میں گھسیٹے گا، پھر کہا معافی دے دو۔ جھک کے بھی ملے، سب نے دیکھا کراچی میں کیسے ان سے ملے ہارون صاحب۔ لیکن ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب کی پوزیشن زیادہ کمزور نہیں ہوتی جا رہی؟ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے، منی لانڈرنگ لے گئی شہباز شریف، اہلیہ پہ فرد جرم عائد ہو گئی، شہباز شریف کو منی لانڈرنگ ڈے لے گئی۔ کیا کہا تھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن اشکار نہ ہو جائے۔ کیا کہا تھا؟ سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی بات نادرست نہیں ہو سکتی، اور نادرست کیا دوری بھی نہیں ہو سکتی، گرفتاری ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ خدا نخواستہ، بڑا آپ کو کیا پرابلم؟ ہارون صاحب بیمار ہے، سیڑھیوں سے گر گئے ہیں۔ کوئی سیڑھیوں سے نہیں گرا، کوئی سیڑھیوں سے نہیں گرا، عدالت طلب کرے، ڈاکٹروں کو بھیجے، نہیں گرا، میڈیکل جمع کرا رہے ہیں، نہیں گرا۔ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں گرا، تصویر نہ دیتا ورنہ اپنے زخم کی تصویر نہ دیتا۔ آپ کا مطلب کوئی سیاستدان ایسا ہوتا ہے، آپ کا مطلب بیمار آدمی فوٹو سیشن کراتا ہے، اس کو چوٹ لگے، ایک آدمی کو چوٹ لگے، سیڑھیوں سے گرے اور 15 دن بیڈ ریسٹ، کس کو تجویز کیا جاتا ہے؟ چوٹ اگر سیریس ہو تو عمر بھی تو دیکھیں نا ہارون صاحب ان کی، اور بیمار آدمی فوٹو سیشن کراتا ہے۔ جس کی عمر زیادہ اس کو جھوٹ بولنے کا حق ہے۔ چلے اس بحث میں نہ آیا، مجھے بتائیں گرفتار ہوں گے یا کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو یہی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ذرا چہرہ ملاحظہ فرمائیں، وہ آ رہے ہیں ٹی وی پہ۔ اچھا، عمران خان تو یہی سوچ رہے ہیں نا
کہ بھائی یہ جس سے جان چھوٹے نیا اپوزیشن لیڈر آئے تو پھر اسے کنسلٹیشن کریں گے. آپ کا مطلب ہے کہ کوئی نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے ان کے اوپر؟ آپ کا یہ مطلب شہباز شریف صاحب کے اوپر؟ مطلب کیا؟ بالکل لٹک رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. مطلب کیا؟ نااہلی ہو سکتی ہے. مطلب کیا؟ یہ بوتل ہے پانی کی، اس کا مطلب کیا؟ آپ کو پانی کی بوتل لگ رہی ہے، اور یہ کس چیز کی بوتل ہے؟ اور یہ شربت اپنا انگور ہے. ہارون صاحب بیچنے والا تو اس کو شربت انگور کر کے بھی بیچ سکتا ہے. بیچ لے پھر. تو وہ بیچ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے کوئی نہیں گرے، وہ کہہ رہے میں میڈیکل بیچ رہا ہوں، بیمار ہوں میں. اور نہیں بکے گا نا، اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور نہیں رہی ہے اگر وہ چاہے بھی. اول تو کیوں چاہے گی؟ عمران خان پوزیشن میں آیا، ہوئے 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 ہوئے، تصور کریں ذرا. ہم نے تو ایک چہرہ دیکھا ہوا عمران خان صاحب کا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ابھی اگر آیا وہ ویسے آئیڈیاز بہت ڈسکس کر رہے ہیں. شاہ محمود پارٹی بنا لے. وہ شاہ محمود کبھی جیلی کی کسی بالٹی نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے؟ شاہ محمود پارٹی بنا لے. مذاق ہے کوئی پارٹی بنانا؟ لابنگ تو کر رہے تھے نا وہ اپنے لیے. لابنگ تو بیرون ملک بھی کی، اندرون ملک بھی کی. ڈرا ہوا آدمی، خوف زدہ. چلیے عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے، حکومت کو. یہ بھی آئیڈیا دے رہا ہے کہ مائنس عمران خان پیپلز پارٹی کے، مائنس عمران خان پی ٹی آئی پیپلز پارٹی. کوئی ویلیو ہوگی ایسی پی ٹی آئی کی؟ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے. کوئی یہ فارمولا؟ نواز شریف ہی نون لیگ ہے، شریف خاندانی نون لیگ ہے، زرداری خاندانی پیپلز پارٹی. ذرا مجھے کلیئر کریں، ویسے یہ فارمولا سوچا جا رہا ہے اور ڈسکشنز ہو رہے ہیں نا. وہ بعض لوگ تو خبر دیتے ہو گیا نہیں. یہ تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے، ایک پیٹرن نہیں، ایک یعنی آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب اب عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے اپنے کیسز کے اوپر. جو انہوں نے کیس کیا لندن کے اندر تو اثاثے بحال ہو گئے ہیں سلمان شہباز کے اور شہباز شریف صاحب کے. اس میں تو حکومت کو ہزیمت ہو گئی ہارون صاحب. پھر کیا ہوا؟ فلاں آدمی قاتل ہے مگر ایک قتل میں بری ہو گیا. فلاں آدمی جیب تراش ہے، ایک جیب تراشی کے واقعہ میں بری ہو گیا. فلاں آدمی جو ہے وہ اپنا چور ہے، ایک چوری میں بری ہو گیا. یہ 35,000 روپیہ 25,000 روپیہ اتنا بھی ہے. اس کی 55,000 ٹرانزیکشنز اور یہ وعدہ معاف کا یہ کہاں جائیں گے؟ وہ کچھ تو وعدہ معاف کیا، کچھ تو گواہی ہیں. وہ چوکیدار، کلرک، ڈرائیور، ان کے کہاں سے؟ وہ تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے، تو باہر سے ان کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل میں لندن کیس کیا ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہارون صاحب دیکھنے والوں کو دیں. یہ بارکلیز کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں، ان کے فلیٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں، جلا وطنی کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ وہی سارے کیسز ہیں. بھائی عدالت میں تو گیا ہی نہیں کیس. کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو فیور کی تو فیور ہوتا کو فیور کرتے تھے، راہ کے ایجنٹ کو فیور کرتے تھے. اس کے پاس تو مطلب اس کے گھر سے پیسے نکلے تھے کیونکہ وہ انڈیا کو ناراض کر سکتے تھے اور خود ان کی ایجنسیوں کے لیے وہ کام کرتا تھا، امریکہ کے لیے کام کرتا تھا. اس کو پناہ دی. کتنے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں لندن میں پچھلے 20 سال میں؟ کتنے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں یہ بھاگے ہوئے لیڈروں کے؟ انڈیا اور پاکستان اور روس اور مشرقی سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑا پیسہ کیا ہے؟ $8,800 بلین. کیا ریٹ ہے؟ انڈیا سے گئے سینکڑوں آدمی، مجھے تعداد بھی یاد تھی، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. صرف ایک آدمی واپس کیا گیا. کسی پہ $13 بلین لے کے بھاگا، کوئی $9 بلین بینکوں کے لے کے بھاگا. ایک آدمی واپس کیا گیا 200-250 آدمیوں سے، یا پرہیپس 500. ناجائز سرمایہ کی منڈی اب سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، برطانیہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نام آ رہا تھا چودھری نثار صاحب، ہارون صاحب، کہ وہ شامل ہو جائیں گے، کچھ مضبوطی آئے گی. لیکن آپ کوئی خدشات ظاہر کر رہے ہیں چودھری صاحب کے آنے کے بعد. خدشہ کیسا ہے؟ کون سے خدشات میں ظاہر کیا؟ میں تو یہ کہا ہے کہ ہی انٹرز ان، غلام سرور خان ول گو آؤٹ. خدشہ نہیں، ذاتی دشمنی طریقہ ہے بھائی، صلح کرا دیں. صلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے. لیکن خان صاحب یہ کام کرتے نہیں نا، ذہنی ایکسرسائز نہیں کرتے. تو صلح کرانی ہے تو 2 سیٹیں ہیں، ایک پہ وہ لڑ لے، ایک پہ وہ لڑ لے، دونوں کا جیتنا یقینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر ہارون صاحب صلح کرانے کی بات ہے ترین صاحب سے. میں نے تو نہیں کرانی. نہیں، ایک بات ہو رہی ہے نا، جہانگیر ترین سے لوگ صلح کرا دیں، ان کے کچھ مضبوط لوگ علیم خان صاحب کو واپس لے آئیں. ویسے وہ کہیں گئے تو نہیں ابھی تک. بھائی میں نے کرانی ہوتی تو اب تک کرا چکا ہوتا. وہ افلاطون نے کہا تھا میں لوگوں کو قائل نہیں کر سکتا، صرف سوچنے پہ آمادہ کر سکتا. کس سے پہلے صلح کراتے؟ ترین صاحب سے، علیم خان صاحب سے؟ پی ٹی آئی کو ضرورت زیادہ پہلے بات کی کیا، جب کرنے نہیں چاہتے تو پھر کیا. ویسے علیم خان صاحب کہیں گئے نہیں، آپ کہہ رہے تھے چلے گئے ہیں. چلے گئے. اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی. کیبنٹ میٹنگ میں نہیں جاتا آدمی، وزیر ہے، کیبنٹ میٹنگ میں نہیں جاتا.
बलदियाती इलेक्शन में अलीम खां होता, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है। जहांगीर तरीन होता, ये रिजल्ट होता है। आने वाले इलेक्शंस में लोगों का जाना कितना वीक कर रहा है तहरीक इंसाफ को? बहुत वीक कर रहा है। मसला ये है, लोग देखिए 48% एंडोर्स रेट है, 45% मुखालिफ है, बाकी की कोई राय नहीं है। तो बाकी जो लोग राय नहीं देते उनमें भी सर्वेज ये कहते हैं, 1 सदी हो गई जब सर्वे होते हुए, कि उनमें भी तकरीबन तनासब वही होता है। लोग महंगाई पे इमरान खान से नाराज़ हैं, और थोड़े से नाराज़ नहीं हैं, सख्त नाराज़ हैं, तकलीफ़ में हैं। लेकिन वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के देखें ना, 2 बातें हैं। एक तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट के और उसके अख्तलाफात हैं, ये जो हर वक्त बकवास होती रहती थी तलखी एस्टैब्लिशमेंट में और उसमें, वो जहांगीर करामत की मिसाल तो उसने खुद दी, बाकी एक भी चीफ से नहीं बनी, किसी एक से भी नहीं। अच्छा, ये नहीं है। दूसरा ये है कि भाई लोग नून लीग की जो करप्शन के किस्से हैं, लोग अंधे हैं क्या? कुछ लोग तो मुतअस्सर हुए हैं ना फाल तबकात में। और फिर ये है कि लोग ये भी देख रहे हैं भाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोल तो महंगा करने के कोई चारा है ही नहीं। अब भी इंडिया से सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है। कोई सच बोलने की किसी को तौफीक ही नहीं है। उसका क्या, सऊदी अरब से वो कर लिया है अरेंजमेंट $3.6 बिलियन का। वो पहले कुछ ज़्यादा था, अब उन्होंने कम कर दिया, इसलिए कि वो समझते हैं कि भाई ये अब हमारे उतने काम के नहीं रहे यमन के वाले मामले के बाद। लेकिन ये कि बहरहाल वो पाकिस्तान को नाराज़ तो नहीं करना चाहते। $1 बिलियन की इमदाद अमेरिका भी दे रहा है इन हालात में भी। और उन सब चले, हमारी आमदन तो उस तरह नहीं फिकस बढ़ी ना। अगर आमदन फिकस तो बढ़ती है काम करने से, बातें करने से आमदन बढ़ती है। किसी आदमी के सर में 2 दिमाग होते हैं, एक काम पे लगा रहे, एक बातों पे लगा रहे। ये नहीं, हालत ये है कि वो 27 अरकान का ग्रुप बना ले परवेज खटक में, वो मिलना चाहते हैं इमरान खान, मैं नहीं मिलता, जाओ जो करना करो। इसलिए कि पख्तूनख्वा में तो वो ये कह सकता है, वो तो पंजाब में रिस्क ले लेता है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर। चलिए, पंजाब और KPK की आप बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की सूरत हाल भी बताएं ना हमें। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में देखिए बहुत सारी बात है, उसका अंदाज़ा फिक्र हो रहा है। वो कराची में पला बड़ा है, बैरून मुल्क तालीम पाई है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। उसका कहना ही है, उसका मौक़िफ़ सुने, उसका मौक़िफ़ क्या है। वो कहता है 4 फाइलें लेके हर MPA आता है, अच्छा, या वजीर, ठीक, कुछ में ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट्स, कुछ में ठेके, और 45 मिनट से पहले उठता ही कोई नहीं, कुछ 1 घंटा। आपने देखा ना मैं कितना तंग पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 7:45 से बाद कोई आदमी मेरे कमरे में ना, मुझे काम करना होता है, ठीक है, मगर आदमी कंपेल तो नहीं ना कर सकता किसी को। अब वो वजीर आया बैठा, उठ ही नहीं रहा। वो बलूचिस्तान में कल्चर यही है। अब नए वो जान मोहम्मद जमाली साहब के जो साहब जान जमाली, ताज जमाली के फर्जंद, उनका नाम लिया जा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि यही कोई आदमी नामजद कर दें, क्योंकि ये गए बदंजो के यहाँ, वो उसके लिए अपने स्पीकर साहब के यहाँ ताज़ियत के लिए किसका इंतकाल हुआ है। अब मेरे कोई गलती ना मुझसे हो जाए, इसलिए मैं ये नहीं कहता किसका हुआ। तो वहाँ आधा घंटा बैठे रहे, बात कोई नहीं हुई, इधर उधर की बात हुई ताज़ियत की। बलूचिस्तान में ये इसको मायूब समझा जाता है, और ठीक मायूब समझा जाता है कि आप ताज़ियत के ले जाएं तो सियासत पर बात करें। सही, ठीक है, ये होगा। चलिए एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं। अरुण साहब ब्रेक से वापस आके लें, बड़ी लें ब्रेक, कोई पाबंदी। आपने वैसे जो बातें की उस पर एक बड़ी ब्रेक ही बनती है, लोगों को थोड़ा हजम करने का भी मौका मिलना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के हवाले से हम इसलिए भी बात करेंगे कि अमेरिका की सेनेट के अंदर जो एक बिल पेश किया गया है रिपब्लिकन्स की जानिब से, उसमें किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपनी नाकामियों का मलबा डालने की कोशिश की गई है। जो हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और वाकई उसकी एक खत्मी शक्ल उन्होंने पेश की है। इस बिल का मतन क्या है, उनके मकासद क्या है, और पाबंदियों का कितना % चांसेस हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आयद हो सकते हैं। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सेनेट बिल के ऊपर जाऊंगी, मगर दो तीन ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर मेरे अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका जवाब हारून साहब आपसे लेना है।
پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی مختصراً، نون لیگ کی آپ نے کھل کے بات کی، ان دونوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو ہمیں پتہ ہے، ان دونوں کی حکمت عملی کیا ہے جماعت؟ یہ تو سوال ہے، یہ تفضیلات نہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھتی ہے، بھٹو کے نکسن سے تعلقات اچھے تھے، ویسے اس کی تو سپورٹ بھی تھی، جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو اس کا تو حق اقتدار تھا نا، لیکن اس کے بعد جو صدر آیا، کارٹر آیا تھا، کون آیا تھا، وہ اس سے اپنا نہیں تھے تعلقات اچھے، تو پھر سپورٹ نہیں ملی۔ اس طرح ضیاء الحق آیا تو اس نے پیپلز پارٹی کے مخالفین کی مدد کرنے کا جو ہے امریکہ سے میسیج آیا تھا، وہ ایسے ہی نے اس کا سراغ لگا لیا تھا، پھر تو افغانستان میں صورتحال ہی بدلی۔ بے نظیر دونوں دفعہ امریکہ کی مدد سے واپس آئیں، وہ پاپولر لیڈر تو تھیں، اس میں تو شبہ نہیں ہے، تو دوسری دفعہ ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی اگر وہ ان کو مطلب اس طرح بے رحمی سے قتل نہ کر دیا جاتا۔ وہ تو اسے ہمدردی کا ووٹ ملا نا جی، آصف علی زرداری کو۔ ظاہر ہے سرائے کی بیلٹ میں کچھ ووٹ بڑھ گئے، کچھ اپنا یہ ہے کہ سندھ میں سیٹیں بڑھ گئیں تو مخالفین کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی، اور اب بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے جو بائیڈنز تک رسائی ہے، ویسے تو نون لیگ بھی اپنی خدمات پیش کرتی ہے مگر انہوں نے اس پہ زیادہ کام کیا۔ ابھی بلاول بھٹو کچھ عرصہ پہلے گئے بھی تھے، ابھی پھر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، پھر جا رہے ہیں علوم صاحب جی، الیکشن کی جب جائے گا، جب موقع ملے گا جائیں گے۔ الیکشن کی تیاری کرنے لگ گئی پیپلز پارٹی۔ ہاں تو الیکشن تیرے پہ جو بائیڈن $20 بلین انہیں دے دے، کیا کریں؟ 1,00,000 کا ایک ووٹ خرید لیں، 1,00,000 روپے کا ووٹ کون لے کے دے گا؟ انٹیریئر جب نئی مردم شماری سے آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، نئی مردم شماری سے کراچی کی سیٹیں 60%، آپ کیا کریں گے ان 50-60 لاکھ ووٹروں کا، جو 40 لاکھ ووٹروں کا جو انہیں بہرحال ووٹ نہیں دیں گے، آپ انہیں نکال دیں گے ملک سے، پر پابندی لگا دیں گے، اور جو آپ غور نہیں کرتے کہ وہ کتنا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تلا ہوا ہے عمران خان، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کم از کم بھی پڑے ہیں، اگر 5-10 لاکھ ہی پڑے ہیں، بیشتر حصہ تو پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا ہارون صاحب، more than 80%۔ تو پھر پیپلز پارٹی کہاں سے ووٹ لے گی جی؟ دیہی سندھ کے سوا سرائے کی بیلٹ میں اگر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لے اس کی سپورٹ کرنے کا، کیسے فیصلہ کرے گی جی؟ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز، امپاسبلٹیز تو نہیں ہے۔ درست۔ اور نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہے؟ نون لیگ کنفیوژن اور انتشار کا شکار ہے، وہ جب تک یکسوئی نہ ہو، دیکھیں نا، who is the most successful person in history after جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جناب ابراہیم، درود میں ان کا نام شامل ہے، بڑی واضح دلیل ہے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، درود کوئی درود ابراہیم، آگ جل رہی ہے اور جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم کریں تو آگ بجھا دیجیے، اللہ کو پتہ ہے، وہ یقین ان کا بڑا گہرا تھا نا، تو اللہ کو پتہ ہے، ظاہر ہے اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، میرے دل میں جو خیالات ہیں اس کا بھی پتہ ہے، جو جھوٹ بول رہا ہوں اس کا پتہ ہے، سچ اگر سچ بول رہا ہوں اس کا بھی پتہ ہے، تو ان کا اللہ کو پتہ ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ ان کی تعریف کیا کی ہے، ہاؤ اللہ ڈیفائنز خلیل اللہ، جناب ابراہیم علیہ السلام، کس طرح ان کی تعریف؟ کانا ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو تھے، نو ڈاؤٹ، نو کنفیوژن۔ انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار جب وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ قیدی ہے، اس کی سزا ہو چکی ہے، اس کو میں رہا کر رہا ہوں، اور اس کو ایک آدمی جس کا کوئی تعلق کسی جرم سے نہیں ہے، میں اس کو موت دے دوں، میں موت اور زندگی پر قادر ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالتے، فبہت الکافر، چنانچہ وہ گنگ ہو گیا۔ یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، یکسوئی نہیں ہے نون لیگ۔ اگر یکسو ہو جائے ووٹ تو بہت ہے، اگر ہو جائے ٹھیک ہے۔ آپ نے تو یہ بہت چھاؤنے کے الیکشن میں واضح نہیں ہوا ان کا ووٹ سینٹرل پنجاب میں بہت، آپس کا اختلاف ختم ہوگا، رفٹ ختم ہوگی تو ہارون صاحب آگے بڑھیں گے نا، پالیسی تو ایک ہو نا، وہ تو چلیے اختلاف بھی ہوتا ہے
لیکن بھائی انٹرویو دے رہا ہے، بڑا بھائی تردید کر رہا ہے، اب ایک دوسرے پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. پشتیں ان کی جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. بھروسہ کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے پہ؟ اور انداز فکر ہے، والد صاحب بہت ہوگا، آپ کو بتایا نا، بہت زیادہ پریکٹیکل آدمی. ٹھیک ہے. چلیے آپ نے یہ بھی کہا تھا ہارون صاحب، چودھری سرور صاحب جو ہیں گورنر ہاؤس ٹوگیدر دے ور اے گڈ ٹیم. میاں محمد شریف، نواز شریف، یعنی پریکٹیکلی کرپشن میں تو سب ایک دوسرے سے ایک بڑھ کے تھے. صحیح. ایک اور سوال ہارون صاحب، گورنر صاحب تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے تھے چلے گئے. بھائی انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا تھا نا، یا دینے کا ارادہ تھا تو ان سے ریکویسٹ کر کے رکوایا گیا نا. تو شیشے میں بال آئے وہ جا تو نہیں سکتا نا. اب ضرورت ہے، اب سبھی کو کیا نکال دیں؟ جہانگیر ترین بھی گیا، علیم خان بھی گیا، اب ان کو بھی نکال دیں. پرویز خٹک نے آپ کو پتا ہے 27 ارکان کا گروپ بنایا ہوا ہے، بیکار سے وزارت دی ہوئی ہے، روٹا ہوا ہے. وہ کہتا روٹا رہے وہاں تو بھائی ٹھیک ہے. چلیے ایک اور، وہاں مخالفت کون کرے گا؟ ایم ایم ہے، مولانا فضل الرحمان اکیلا چنک، کیا اے این پی، ایزی لوڈ، وہاں اس کی پوزیشن مضبوط ہے نا عمران. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور پوزیشن کی بات کرتے. پاکستان کی عالمی سطح پر پوزیشن، امریکہ کی سینٹ کے اندر ایک بل پیش ہو جاتا ہے ہارون صاحب، باوجود اس کے کہ پاکستان نے کتنا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ امریکہ کا سیفلی انخلا پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا، باوجود اس کے کہ طالبان سے بات چیت کے لیے پاکستان نے راہ ہموار کی، اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. یہی ہوتا ہے نا. دیکھیے انسانی نفسیات کیا ہے، یہ انڈیویجول کی بھی یہی ہے، قبیلے کی بھی یہی ہے، ملکوں کی بھی یہ ہے، ایون سپر پاورز کی یہ ہے. اپنی ناکامیوں کا ملبہ تمام انسان دوسروں پر ڈالتے ہیں. There is a very rare people جو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، اسی کو ہم مرد مومن کہتے ہیں، اسی کو صوفی کہتے ہیں، اسی کو وہ مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں، دوسری تو مغرب کی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ اس نے چرچل نے، اس نے ڈگال نے ریزائن کر دیا تھا. اگر میری قوم میری بات نہیں مانتی تو میں گھر جا رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے گھر سے پھر لے کے آئے. اس نے کچھ اختیارات مانگے تھے جو نہیں دیے، تو اس نے کہا کہ قوم کی مرضی ہے. قائد اعظم نے بھی 3 موقع پہ کہا تھا قوم میری بات نہیں مانتی تو اپنا لیڈر چن لے. ٹھیک ہے نا. تو گزارے یہ ہے کہ یکسوئی نہیں ہے، اور وہ بے عزتی، بڑی بے عزتی اتنی ہوئی، اتنی بے عزتی کبھی ہوئی ہی نہیں. وہ ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا تو وہ کسی نے کہا وہ سانس پھولی بھاگے جا رہے ہو. کہنے لگا پچھلے چوک میں والد صاحب کو جوتے پڑ رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے بھاگا ہوں. بے عزتی ویتنام جتنی نہیں ہوئی اس وقت، کوئی اس کا مد مقابل ہے، کمپیریزن ہی نہیں تھا فیکس آمدن کا. چین تو تھا کوئی $150 پہ، اور روسی جو ہیں وہ مطلب یہ کہ کوئی 10-15% تو واڈکا پی کے پڑے رہتے تھے، اور کارکردگی اس لیے کوئی انسینٹو تھا ہی نہیں. اب چین سامنے کھڑا ہے موقع کے انتظار میں، $800 بلین کی سرمایہ کاری کی، $803 بلین کی امریکہ نے. وہ بہت پیسے جمع کر کے سارے مل کے یورپ کے وہ 400 کر سکے ہیں، اور دیر ہو گئی بہت. اب ان کی پریورٹی ہے بحر اوقیانوس، بحر ہند. ایک بار پھر سمندروں پہ غلبے کی جنگ ہے. آسٹریلیا میں جوہری توانائی سے چلنے والی، یعنی فرانس کو سیکریفائز کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. فرانسیسی جب بیٹر ہوتے ہیں بہت بیٹر ہوتے ہیں. اس ریاکشن بھی انہوں نے شدید دیا ہے. اچھا باقی رہ گیا کیس تو بڑا سیدھا ہے. انڈیا آپ نے تصویراتی حلیف بنایا، اس کے باوجود ہم نے آپ کا ساتھ دیا. نان نیٹو الائی تھا، آپ کے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. ہیلری کلنٹن نے بار بار کہا کہ اب کی دفعہ ہم بھاگیں گے نہیں، بیچ میں چھوڑ کے، پھر بیچ میں چھوڑ کے بھاگے. سلالہ کی چوکی پر حملہ ہوا. That was the turning point. I remember it very well. آپ کو پتہ ہے نا، میں لوگوں سے ملتا تھا اس زمانے میں. That was the turning point. I wrote راستے الگ ہو گئے، صرف وقت کا انتظار ہے. اور 7 مہینے سپلائی بند رہی، 7 مہینے. یو امیجن. تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا تعاون مہیا کیا. دیکھیے اب وہ کہہ رہے ہیں بل میں یہ ہے کس نے مدد کی مالی،
کس نے مدد کی فوجی، کس نے تربیت دی، کس نے پناہ دی؟ تو مندے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ چین اور روس ان کی مدد کر رہا تھا، مغربی اخبارات میں چھپ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے تو تار ہی اب لگی ہے، تو پاسبل ہی نہیں تھا، اور کتنا روک سکتے تھے آپ رات کی تاریکی میں؟ وہ پاکستان نے تو چوکیاں بنائیں تم سے کئی گنا زیادہ، تم نے ادھر چوکیاں بنا تو ہمارے پاس اتنی بڑی فوج تھی، 3 لاکھ آرمی تھی، ویسے 3 لاکھ نہیں تھی، 1 لاکھ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہ لیتے تھے، اور توفہ ایسی سپر پاور کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے۔ یعنی سپر پاورز کون سی ہوئی ہیں؟ ہند تھے، رومنز تھے، گریک تھے، عرب تھے، ایرانی تھے، مصری تھے، مختلف سپر پاورز رہی ہیں نا۔ ایسی بھی کوئی سپر پاور تھی جس کو یہ نہ پتا ہو کہ جو فوج ہم نے بنائی وہ بھاگ جائے گی، جو صدر ہم نے رکھا ہے وہ بھاگ جائے گا؟ اب وہ کمیٹی جو ہے نا، دیکھ نا 22 ارکان ہے صرف، اور ریپبلکنز ہیں، اپوزیشن کے ہیں، اس میں اب کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوگی اور عبارت بدلی جائے گی، وہ اٹ ول ٹیک ٹائم، جنرلوں کو بلا رہے ہیں، وزراء کو بلا رہے ہیں، سخت سوالات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گرلنگ ہو رہی ہے زبردست، پھر وہ قانون میں 3 مہینے میں رپورٹ پیش کی جائے گی کیا ہوا۔ بیچ بیچ میں کوئی آواز اٹھتی ہے کہ بھائی ہم نے خود مان رہے ہیں کہ حملہ کرنے کی غلطی کی، عمران خان تو کہتا رہا، بھائی 2009 میں جنرل کینی نے ایک خط لکھا، 14 پیجر اسے وہ کہتے تھے، اور اوباما صاحب کے ہاتھ میں دیا، وہ دینے کے لیے گئے تھے کسی کو میٹنگ میں، اتنے میں اوباما صاحب باہر نکلے دے، او بھائی آرام سے شرافت سے چلے جاؤ، پاکستانی فوج یہ سوچتی، پاکستانی عوام یہ سوچ رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں، بندے ہمارے مر رہے ہیں، 70,000 آدمی، کوئی is it a joke؟ $100 بلین کا نقصان، یعنی معیشت میں $100 بلین ایڈ ہو جاتے تو آج پاکستانی معیشت کہاں ہوتی؟ منیمم۔ اچھا لڑ آپ نہیں سکتے، آپ کا فوجی 4 فوجی ہمارے بارڈر کے قریب، یہ کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ، امریکی لوہے میں غرق، بیسٹ ایکوپمنٹ، پاکستانی فوج کو میسج ملا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ بھائی یہ بندے آپ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں، خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، صحیح کتنے ہیں؟ درجنوں انڈین آرمی میں بھی ہوتے ہیں، یہ لڑنے والی فوج تو نہیں ہے نا۔ صحیح ہے۔ جو بائیڈن کے حوالے سے بھی تو ہارون صاحب امریکہ کے اندر بڑی تنقید ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ معاہدہ تو کیا تھا ٹرمپ نے، جو بائیڈن نے معاہدہ کیا، اس نے تو تھوڑا سا ڈیلے کیا، بلکہ بائیڈن نے، وہ کہہ رہے ہیں انخلا کا طریقہ کار غلط تھا، جو بائیڈن کا بڑی تیزی میں یہ لوگ نکلے، آہستہ آہستہ نکلتے ہیں تاکہ پیچھے سے وہ حملے کرتے رہے، تیزی سے نکلا جاتا ہے، بس سپائی جو ہے نا وہ نہایت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، تو نکلے تو کوئی آدمی نکلنے میں تو نہیں مرا نا، پاکستان نے بھی مدد کی، سویڈن نے اپنے طیارے آفر کی، اسی لیے سویڈن آیا بیٹھا ہے نا، اس لیے کہ سویڈن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے نا، ڈنمارک ہے، ڈنمارک آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے تعلقات ہمیں بہتر کرنے ہیں اور مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے بھی ان کے ساتھ کیا تعلقات ہو، کیا بہتری۔ ہارون صاحب پاکستان پہ پابندیاں لگنے کا کتنا خطرہ ہے اس وقت؟ نہیں پابندیاں زیادہ نہیں لگ سکتی، نو ایگزٹ فرام پاکستان، پاکستان کے بغیر، اچھا جی وہ پاکستان پہ بھی پابندیاں، ایران پہ بھی پابندیاں، چین سے دشمنی، انگیج کیسے کریں گے افغانوں کو؟ سینٹرل ایشیا کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ ادھر پرلی طرف روس بیٹھا ہوا ہے، ادھر چین بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایران ہے، ادھر پاکستان ہے، تو سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیں گے؟ سینٹرل ایشیا کو چھوڑ، ایک پورا خطہ ارض کو چھوڑ دیں گے؟ یہ پاسبل ہے؟ ادھر بھارت جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ چین چڑھا ہے، علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، 2-2.5 لاکھ فوج، 2.5 لاکھ فوج، 9 لاکھ تو ان کی کشمیر میں ہے، تو 2.5 لاکھ فوج ساری سردی میں وہاں پڑی رہی ہے۔ حلیب کا حال یہ ہے، کسی حد تک تو ہارون صاحب کہا جا رہا ہے کہ سنا تھا آپ نے، پٹھان کے سینے میں بیٹھا ہوا بنیا رو رہا تھا، کہتا تھا یہ مجھے وہ رو رہے ہو، اوپر تم بیٹھے ہو ہیں تو رو رہے ہو، کہتے نہیں یہ مجھے دھکا دے گا، اٹھ کھڑا ہوگا، پھر مجھے مارے گا۔ بھائی نہ پٹھانوں کے ساتھ مطلب لڑو جا کے، کبھی کوئی جیتا ہے افغانستان میں آج تک؟ جیتا ہے، برطانوی جیتے، روسی جیتے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟
تاریخ سے جو لوگ سبق نہیں سیکھتے ان کا پھر تاریخ انہیں کچلتی ہوئی گزر جاتی ہے، ان کا انجام پھر یہی ہوتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، آپ پٹھانوں کی بات کری جا رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بھی میں بات کروں گی ہارون صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے جو ایک ترک نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے، انٹرویو میں کس قسم کی بات ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ان لوگوں کا کی طرف سے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا اس دہشت گردی کی زد میں آیا اور اپنی جان سے گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نشریاتی ادارہ ترکی کا اس کو جو انٹرویو دیا ہارون صاحب، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بات کی کہ محترمہ کے اچھے تعلقات تھے اور روابط اچھے تھے ان کے، امریکہ کے اندر اچھے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے، تو ان کے پاورفل تو تھیں مگر ان کے ذریعے سے وہ اقتدار میں آئیں اور واپس آئیں۔ آپ نے زرداری صاحب کی بھی بات کی، پیپلز پارٹی کی اوور آل بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو بڑی مہم چلا رہے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے وہ پاکستان کے اندر اقتدار کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ تو امریکہ میں کیا پنجابی کا محاورہ ہے، ایمبولینڈ چاہتے ہیں امریکہ سے کیا کرنے کا؟ امریکہ میں کون سے ان کے ووٹ ہیں کوئی؟ اور یہ گئے وہاں نیو یارک سے ڈسپیئر ہو گئے نا، جو دو ساتھی تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ مولانا فضل وکی لیکس میں کیا لکھا تھا؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ خاتون کیا تھی وہ چھوٹے قد کی کہ بھئی مجھے وزیر اعظم بنا دے، تو امریکہ سے تو مدد لوگ مانگتے رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ویسے بھی پہلے بھی امریکہ رہتے رہے ہارون صاحب۔ تو امریکہ کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ میں جو لینے کے لیے جاتے ہیں 18 کا ٹکٹ، مجھے تو لوگ ٹکٹ بھیجتے میں نہیں جاتا، مجھے انویٹیشن دی امریکی حکومت نے، میں نے کہا میں نہیں آتا بھائی 18 گھنٹے کا سفر۔ ابھی تو وہ پھر تیاری کر رہے ہیں۔ چلیے اینی ہو ہارون صاحب، عمران صاحب پہلے قریشی صاحب ریئیکشن بڑا شدید آیا ان کے بیان پہ، مگر اب ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان ہتھیار ڈال دے تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تو آپ کا خط یاد آئی جا رہا ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ سنایا ہمیں۔ مجھے آپ کو خط یاد ہے، مجھے ایک شعر یاد ہے۔ کیا؟ شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے، شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب کے گئے، کیا کہنے؟ کون معاف کر سکتا ہے؟ 250 بچوں کے قاتلوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ نمبر 1 ان کے لواحقین کر سکتے ہیں صرف۔ ایک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حائل ہے، راستے میں کھڑا ہے، ایک قرآن کی آیت راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور کوئی دنیا میں مان لال نہیں جنا جو ان کو عبور کر سکے کبھی بھی۔ رسول اللہ کا قول مبارک یہ ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں، کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو معاف کر دیتی تھی۔ یہ پیٹرن ہے ویسے عمران خان کی حکومت بالکل اس طرح جیسے پہلوں میں تھا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا طالبان سے کہ پنجاب پہ حملے نہ کریں، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ ایک آیت حائل ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی کو قصاص میں رکھا گیا، سزا نہیں معاف ہو سکتی ہے۔ پوچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ فتح مکہ میں سزا معاف ہوئی تھی مگر وہ ایمان لائے تھے نا، ایمان لے آئے نا، اپنی غلطیوں کی پھر ایمان ہی نہیں لائے، غلطیوں کی تلافی کی، جنگوں میں شریک ہوئے، جانیں دیں۔ انہوں نے کیا کہا تحریک طالبان پاکستان نے کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم تو اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مزاروں پہ، مارکیٹوں پہ، مینا بازاروں پہ، چرچوں پہ حملے کرتے ہیں، یہ اسلامی نظام نافذ ہو رہا ہے۔ 6,000 سے 7,000 فوج کے افسر اور جوان شہید ہوئے اور کوئی 60-62 ہزار پاکستانی شہری راہ چلتے بے گناہ شہید ہوئے۔ ISI کے دفاتر پہ حملے ہوئے، GHQ پہ حملہ ہوا، مساجد میں ہوئے، مساجد میں، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے ارون صاحب، ان کو شہید کیا گھر کہا نہیں جاتا، گھر ہے، تمام مساجد کہا گیا یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو پھر ان کی جدوجہد کیا ہے؟ نہیں دیکھیے نا، کوئی کرینہ ہوتا ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کیے جاتے، اور وہ بالکل نہیں حوالے کریں گے طالبان ان کو۔ انہوں نے القاعدہ کو حوالے کیا تھا، سمجھا کے ساری دنیا تھک گئی تھی۔ ان کو ان سے نظریاتی رشتہ ہے، نسلی رشتہ بھی ہے۔
آپ دیکھیے ایک بھولا بھٹکا آدمی ہے، دیہاتی چلا گیا، برین واشڈ ہو گیا، اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس نے بیٹھ کے پلانے کی 220-50 بچوں کو ذبح کر، ان کا کیا قصور؟ 250 سے یا 150 تعداد میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں نے تو کبھی ان پہ حملہ نہیں کیا تھا، وہ تو کبھی بچوں کو بھی کوئی قتل کیا۔ اسلام درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، درخت کاٹنے کی، یہاں تو فصل جلانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں 70,000 گردنیں کاٹی گئی۔ عمران خان صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اور اس پوزیشن میں جب کہ طالبان کو آپ کی ضرورت ہے، یعنی کم از کم 1 ارب روپے کی خوراک بھیجی جا چکی ہے، میرے خیال اس سے کہیں زیادہ، میں نے ایک شہر میں پتہ کیا تھا، وہاں سے 3 کروڑ روپے کی خوراک جمع کر کے بھیجی گئی، مہم شروع ہو چکی ہے اور ابھی یہ ایکسپینڈ ہوگی۔ وہ میں نے کہا تھا نا ایک دن 10 ارب روپے کا جو ہے ایک پروجیکٹ اور بن رہا ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب سے بات ہوئی ہے اور ان سے بات ہوئی ہے، اپنا حمید گل کی صاحبزادی عظمی سے بات ہوئی ہے اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان حالات میں بھی آپ اتنے کمزور پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت عمر نے جب کہا نا کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجیے، تو خیر خواہی سے کہا تھا، ان تو خیر نیت میں کبھی ظاہر ہے کوئی کجی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر اتنے تیش میں آئے، یعنی جناب ابو بکر زندگی میں 3 واقعات ہے تیش میں۔ ایک دفعہ جب ان کے صاحبزادے نے مہمانوں کو ان کو کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ مہمانوں نے خود انکار کیا تھا، مگر انہیں اس سے صدمہ اتنا ہوا۔ ایک دفعہ جب ایک آدمی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور ایک یہ موقع اور بھی شاید ہوں گے، مطلب یہ تیش اس طرح کا تو نہیں تھا، ناروا لفظ تو زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا عمر ایسے خوددار تھے تم، تو دور جاہلیت میں بھی خوددار تھے، ظاہر اسلام لانے کے بعد تو پھر کیا مرتبہ انہیں نصیب ہوا۔ اب اتنے کمزور پڑ گئے، رسول اللہ کا حکم ہے اسامہ کا لشکر جائے گا، اگر پرندے میری ہڈیاں نوچ کا مجھے نوچ کھائیں مدینہ میں، اس کے باوجود بھیجوں گا۔ کوئی یقین کوئی چیز ہے، یقین بھی تو کوئی، ایمان اور یقین کی تحقیق قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ اس سے انہوں نے ترتیب ہی بدل دی ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے ایمان، تنظیم، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ کون معاف کر سکتا ہے جی بے گناہ بچوں کے قاتلوں کو؟ پہلے فیلر چھوڑا صدر صاحب نے، عارف علوی صاحب نے، پھر قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کے لوگوں کو ان کی شاگردی کرنی چاہیے، یہ لیڈر کی شان ہے۔ پھر قریشی صاحب کی سٹیٹ میں وزیر اعظم کیا؟ قریشی بیچارے گا کیا؟ ہارون صاحب ایک اور بھی یہاں پر معاملہ ہے، کچھ ذہن اور کچھ سوچنے والے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، سوچنے والے نہیں، ایک خاص مکتب فکر کے علماء، میں رنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ طاہر اشرفی اس میں شامل ہے، جو چاہتے ہیں ان سے مذاکرات ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب کچھ عالمی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، ایسے صورت میں جب امریکی سینٹ کا بل، اس کا متن یہ ہے کہ کس نے مدد کی طالبان کی افغانستان کے اندر، اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی پوزیشن کو مزید کمزور کرے گا؟ نہیں، بات چیت کرے، بات چیت حکومت نہ کرے، بات چیت کی جاتی ہے ایسے موقع پہ سالسوں کے ذریعے، فارمولے بنائے جاتے ہیں سوچ سمجھ کے، اس طرح نہیں ایک دن وزیر اعظم نے کہہ دیا۔ ایوان وزیر اعظم میں پالیسیاں نہیں بنتی ہیں، خلفائے راشدین نہیں بناتے تھے پالیسیاں، انتظامی طور پر تو 100% اختیار ان کا تھا، وہ تو مذہبی طور روحانی قائد بھی تھے، انتظامی قائد بھی تھے، ان کو تو عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے۔ ایون دین پالیسی تو مشورے سے بنتی تھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ کس لیے کہا گیا ہے؟ ایوان وزیر اعظم میں کسی نے کہہ دیا، کان میں پھونک دیا، انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے ترک نشریاتی ادارے پہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے اس کے اوپر، آپ اس چیز کے حق میں ہیں، اور عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بڑا کنفیوژن، پارلیمنٹ کا کل کا حال آپ نے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ پارلیمنٹ میں 20-20 کروڑ روپے لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں اور دیوتا مانتے ہیں نواز شریف کو اور عمران خان کو اور زرداری کو، یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب، چیئرمین نیب یہی رہیں گے، کوئی نیا آئے گا؟ یہی رہیں گے، نیا کہاں سے آئے گا؟ مگر نہیں رہیں گے، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنا کچھ عرصے کے لیے تو رہ سکتے ہیں، ابھی ڈیلے کر سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، مگر پھر یہ جو اپنا اگر تقرر کر دیں ان کا باقاعدہ 4 سال کے لیے، تو عدالت میں پہلے گئے نا 2 دفعہ عدالت میں فیصلہ کہ چودھری نثار گئے
پھر وہ 2 دفعہ ہوا, دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا فضیح بخاری کا اور کس کس کا ہوا. پھر وہ جو چودھری صاحب سے 66ویں گریڈ والے قمرزمان, ان پہ اتفاق ہو گیا تھا, مگر اس میں اتفاق اس بات پہ تھا کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو آج بھی شہباز شریف نے کہا ہے نا, ایسی ترامیم جس پہ سب متفق ہوں. ایسی ترمیم کون سی ہو سکتی ہے جس پہ سب متفق ہوں؟ اس میں خسرو بختیار بھی رہا, شہباز شریف بھی رہا, زرداری بھی رہا, ان کی ہمشیرہ محترم بھی رہا, بلاول بھی رہا, اس میں سب. بہرحال نیب کی آرگنائزیشن تو اچھی نہیں, کیپیسٹی بلڈنگ تو نہیں کی, پھر بھی 535 ارب کی ریکوری تو کی. تو نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیے عمران خان کو بتایا گیا تھا, یہ پہلی دفعہ میں انکشاف کر رہا ہوں جی, عمران خان کو ان کے قریبی دوست نے مشورے کیا, مت لو حکومت, اپوزیشن میں بیٹھو, let them form a government, League and People's Party and independents, let them form a government. ایجنڈا تو تمہارے بغیر اب بن سکتا ہی نہیں ہے. جب یہ افراتفری ہوگی, ری الیکشن ہوگا, اس میں کم سے کم مجھے میجارٹی دیتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر مجھے اتنی سیٹیں دے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. میں کلوزنگ پہ جا رہی ہوں, اس دوست کا نام بتائیں گے یا کلوزنگ پہ جاؤں؟ کوئی, میں اخبار نویس ہوں, میں اپنے سورسز کے نام بتاتا ہوں. کون سا اخبار؟ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا, میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.